अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में सलाम का जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज हम सूरह अनफाल आयत नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे और आज मुकम्मल कर देंगे सूरह अनफाल इंशाअल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और बैतुल्लाह के पास उनकी नमाज सीटियाँ बजाने और तालियाँ पीटने के सिवा कुछ भी नहीं, लिहाजा ए काफिरों, जो काफिराना बातें तुम करते रहे हो उनकी वजह से अब अजाब का मज़ा चखो। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो अपने अमाल इस काम के लिए खर्च कर रहे हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें। अब जंग बदर के बाद कुरैश के बचे कुचे सरदारों ने चंदा जमा करना स्टार्ट किया था कि इससे भी बड़ी जंग की तैयारी करें। अब ये जो आयत थी वो उसके मुताल्लिक थी। नतीजा ये होगा कि ये लोग खर्च तो करेंगे मगर फिर ये सब कुछ उनके लिए हिसरत का सबब बन जाएगा और आखिरकार ये मगलूब हो जाएंगे और आखिरत में इन काफिर लोगों को जहन्नम की तरफ इकट्ठा करके ले जाया जाएगा ताकि अल्लाह नापाक लोगों को पाक लोगों से अलग कर दे और एक नापाक को दूसरे नापाक पर रख कर सबका एक ढेर बनाए और उस ढेर को जहन्नम में डाल दे। यही लोग हैं जो सरासर खसारे में हैं। ऐ पैगंबर, जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है उनसे कह दो कि अगर वो बाज आ जाएं तो पहले उनसे जो कुछ हुआ है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। अब इस आयत में ये चीज़ वाज़े फरमा दी गई है कि जो लोग ईमान ले आएंगे और उन्होंने जो कुफ्र की हालत में जो भी गुनाह किए होंगे वो सारे के सारे पिछले गुनाह उनके माफ़ हो जाएंगे, जितने मर्जी बड़े गुनाह किए हों उन्होंने। और अगर वो फिर वही काम करेंगे तो पिछले लोगों के साथ जो मामला हुआ वो उनके सामने गुजर ही चुका है। और मुसलमानों, इन काफिरों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह का हो जाए। अब यहाँ पे इन काफिरों से लड़ते रहो, यहाँ से मुराद क्या है? उस वक्त के काफिरों से जो मुसलमानों पे शदीद जुल्म किया करते थे, मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है यहाँ पे, और दीगर और जो नॉन मुस्लिम्स थे उस वक्त के। अब जैसे कि आगे सूरह तौबा में हम जानेंगे, जज़ीरा अरब को अल्लाह ताला ने इस्लाम का मरकज़ बनाया है, इसलिए यहाँ हुक्म है कि कोई काफिर या मुशरिक मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सकता, या इस्लाम लाए या कहीं और चले जाए। इसलिए जज़ीरा अरब में काफिरों से उस वक्त तक जंग का हुक्म दिया गया है जब तक वो इन दो बातों में से कोई एक बात इख्तियार ना कर लें। अलबत्ता जज़ीरा अरब से बाहर का हुक्म मुख्तलिफ है, वहाँ गैर मुस्लिमों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये आयत थी, इसका पस मंज़र बताया गया है कि उस वक्त जब मक्का फ़तह हो गया था 1400 साल पहले, तो उस वक्त तो ये जो आयत है ये उस वक्त की आयत है। ये आज की दौर में जो लोग इन आयतों का गलत कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं, ये आज के लिए नहीं है, ये उस वक्त के लिए है कि जब मक्का मुकरमा में जब अल्लाह ताला ने जज़ीरा अरब को, उस मक्का की एक हदूद है जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम्स ही एंटर कर सकते हैं। और उस वक्त जो वहाँ पे मुशरिकीन मक्का थे, जो वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स थे, उनके लिए ये आयत है। और अगर ये मुंह मोड़े रखें तो यकीन जानो कि अल्लाह तुम्हारा रखवाला है, बेहतरीन रखवाला और बेहतरीन मददगार है। और मुसलमानों, ये बात अपने इल्म में ले आओ कि तुम जो कुछ माले गनीमत हासिल करो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल और उनके कराबतदारों और यतीमों मुसाफिरों का हक है, जिसकी अदायगी तुम पर वाजिब है अगर तुम अल्लाह पर और उस चीज़ पर ईमान रखते हो तो जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन नाजिल की थी, जिस दिन दो जमातें बाहम टकराई थी और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अब इस आयत से मुराद जंग बदर है जिसको यौम फुरकान फरमाया गया है। और अगर तुम पहले से लड़ाई का वक्त आपस में तय करते तो वक्त तय करने में तुम्हारे दरमियान ज़रूर इख्तलाफ हो जाता, लेकिन ये वाकई कि पहले से तय किए बगैर लश्कर टकरा गए, इसलिए हुआ कि जो काम होकर रहना था अल्लाह उसे पूरा कर दिखाए ताकि जिसे बर्बाद होना हो वो वाज़े दलील देखकर बर्बाद हो और जिसे ज़िंदा रहना हो वो वाज़े दलील देखकर ज़िंदा रहे। और अल्लाह हर बात सुनने वाला और
چیز جاننے والا ہے، ورنہ اگر دونوں فریق پہلے سے جنگ کے لیے کوئی وقت طے کرنا چاہتے تو اختلاف ہو جاتا۔ بے سار و سامان تھے، اس لیے باقاعدہ جنگ سے کتراتے اور مشرکین کے دلوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تھی، اس لیے وہ بھی خواہش کے باوجود جنگ کو ٹالنا چاہتے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے تو وہ جنگ کو ٹال نہ سکے، ان کے پاس جنگ کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، اور مسلمانوں کے سامنے جب لشکر آ ہی گیا تو مسلمانوں کے پاس بھی کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، انہیں لڑنا ہی پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسباب ہم نے اس لیے پیدا کیے کہ ایک مرتبہ فیصلہ کن معرکہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی فتح و نصرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمن کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتے تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ لو اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے۔ دیکھو مجھے تو یہ جو آیتیں ہیں ان سے یہ سیکھ ملی ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، جو ہمارے مطابق نہیں ہوتی، جس سے ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے، بٹ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے اور ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن بعد میں ہمیں اس چیز کا ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ وہ چیز اگر نہیں ہوتی تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ آپ کے مطابق ہو چاہے آپ کے اپوزٹ ہو، تو آپ کو اس میں یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اے ایمان والوں، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لو آج کی ڈیٹ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، جو آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، دوسروں سے تو دور، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہی خاندان میں اتنے سارے جھگڑے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے گھر سے برکت، ان کے گھر سے ہر چیز، سکون، چین سب چلا جاتا ہے اور وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جھگڑا مت کرو، فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کتنی بار یہ چیز فرماتے ہیں، تب بھی ہم درگزر نہیں کرتے سامنے والوں کی غلطیوں کو۔ کوئی بھی انسان بڑپن نہیں دکھاتا آج کی ڈیٹ میں، ہر ایک انسان کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ غلط ہوا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ ارے بھائی صاحب، اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، تو سب سے بڑا عمل ہے کہ معاف کرو، معاف کرو، سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ عمل کرو، معاف کرو، کیونکہ آپ کو اس ظلم کے بدلے میں آخرت میں کتنے بڑے بڑے پوائنٹس ملیں گے، کتنا بڑا اجر ملے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو تو اس سامنے والے کے اوپر ترس کھانا چاہیے کہ یار یہ بندہ اپنی آخرت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلتے تھے، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اب مطلب غالباً یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک شخص بظاہر اخلاص سے کام کرتا نظر تو آتا ہے، لیکن اس کی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے۔ اب چنانچہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے تمام اعمال کا پورا علم ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا پھر وہ صحیح میں دل سے کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی جزا یا سزا کا فیصلہ اسی علم سے کرتا ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے
جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجھایا کہ ان کے اعمال بڑی خوشنما ہے اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ ہوں، پھر جب دونوں گروہوں آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اب جب مسلمانوں نے بسار و سمانی کی حالت میں اتنے بڑے لشکر سے ٹکر لی تھی تو منافقین نے کہا تھا کہ یہ اپنے دین کے گھمنڈ میں بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں، ان میں کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم مسلمانوں کی مغفرت کرے، ہمیں بچائے، اللہم اجرنی من النار۔ یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھے تھے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہوا جیسے فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتا ہے جب کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدل لیتی ہے۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی، جن میں سے سب سے بڑی نعمت جو تھی کہ ان کے بیچ میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا تھا۔ اگر وہ اس وقت ضد سے کام نہ لیتے اور ہٹ درمی نہیں دکھاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا اور ان کے لیے اسلام قبول کرنا کوئی مشکل نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، انہوں نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس نعمت کو تبدیل کر لیا اور اسلام قبول کرنے کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا، جس سے حق کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنی حالت اس طرح بدل لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمتوں کو عذاب سے تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ لو، اور اللہ ہر بات سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسے فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جس سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ اب اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، وہاں پہ رہتے تھے، لہٰذا اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جنگ میں کھل کر مسلمانوں کے سامنے وہ لوگ آ جائیں تو ان کو اس طرح کا سبق سکھاؤ کہ ان کو انجام کا پتہ چل جائے، بلکہ جو کفار مکہ ان کو پیچھے سے اکساتے رہے ہیں ان کو بھی ایسی عبرت ہو کہ ان کے منصوبے تتر بتر ہو کر رہ جائیں
اللہ اکبر. آپ دیکھ لو قرآن کریم میں ہمارے اسلام کی مسلمانوں کی پوری ہسٹری بیان ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرح صاف سیدھا طریقے سے پھینک دو. یاد رکھو کہ اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں. یہ ان کافروں کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر کے موقع پر بھاگ نکلے تھے. اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو. یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی حکم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی جمع کرنے کا اہتمام کریں، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے. اب اس سے مراد مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں جنہیں اب تک مسلمان نہیں جانتے بٹ اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے. اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو. یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ جانتا ہے. اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنے مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی. اگر تم زمین بھر کے ساری دولت بھی خرچ کر لیتے ہو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے. اللہ اکبر. لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اے نبی، تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی. اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. اللہ اکبر. اگر تمہارے 100 آدمی ایسے ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اللہ اکبر. اب چنانچہ وہ صحیح سمجھ نہیں رکھتے، اسی وجہ سے تو ایمان نہیں لے کے آتے. لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے. لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والے کے ساتھ ہے. یہ بات کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں. اب جنگ بدر کے واقعہ میں 70 قریشی افراد گرفتار ہوئے تھے، پتہ ہے آپ کو. ان لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر مدینہ منورہ لایا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے. بعض صحابہ کرام مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے ہیں ان کے بنا پر ان کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے. دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان سے فائدہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. فدیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی جنگ قیدی سے اس کی آزادی کے بدلے طلب کیا جائے. کیونکہ زیادہ تر صحابہ اس دوسری رائے کے حق میں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا اور ان سب کو قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے اس فیصلے پر ناپسندگی کا اظہار فرمایا، اور اس کی وجہ سے بتائی گئی ہے کہ جنگ بدر کا سارا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ کفار کے طاقت اور شوکت کا زور اچھے طرح ٹوٹ جائے، اور جن لوگوں نے سال ہر سال تک دین حق کا نہ صرف راستہ روکنے کی کوشش کی ہے بلکہ مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم ڈھائے ہیں، ان پر ایک مرتبہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے. اس کے لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی نہ فرمائی جائے، کوئی نرمی کا معاملہ
کرنے کے بجائے ان سب کو قتل کر دیا جاتا تاکہ واپس جا کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بھی نہ بن سکتے۔ ان کے عبرتناک انجام سے دوسروں کو بھی سبق ملتا، جب تک کہ وہ زمین میں دشمن کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو جس سے ان کا رعب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستے تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کی طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اس سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فائدے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ اب چنانچہ جو جنگی قیدی تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کثرت رائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ہو چکا تھا، اس لیے ناپسندگی کے اظہار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں مسلمانوں کی معافی کا بھی اعلان فرمایا ہے، اور یہ بھی اجازت دے دی گئی کہ جو مال فائدے میں حاصل ہوا ہے وہ حلال طیب ہے اور مسلمان اسے اپنے استعمال میں لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بھلائی دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنے دل سے وہ اعلان کیا ہو اور کوئی شرط کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہ کیا ہو، خالص اللہ کے لیے کیا ہو، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے فائدہ میں جو کچھ خرچ کیا ہے اس سے بہتر بدلہ انہیں دنیا یا آخرت میں دے دیا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی جنگ میں قید ہو گئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا مگر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جنگ میں آنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال جو فائدہ دینا طے ہوا ہے وہ تو تمہیں دینا ہوگا، اور اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کا فائدہ بھی تم دو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنی رقم کہاں سے لاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوشچن کیا کہ وہ والی رقم کہاں ہے جو تم اپنی اہلیہ کے پاس چھوڑ کے آئے ہو؟ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب انہوں نے یہ چیز سنی تو وہ ہکے بکے رہ گئے، کیونکہ اس بات کا جو علم تھا ان کے سوا اور ان کی اہلیہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ہوگا، اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا ہو تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سب مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، ان میں سے اکثر تو وہ تھے جو کافر تھے اور مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے اس لیے وارث نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے درمیان کفر اور ایمان کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان آیتوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ مسلمان کے وارث ہو سکتے ہیں اور نہ مسلمان ان کے وارث ہو سکتے ہیں۔ مہاجرین کے کچھ ایسے رشتہ دار بھی تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ ان کے بارے میں بھی اس آیت نے یہ حکم دیا ہے کہ مہاجر مسلمانوں کا ان سے بھی وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی
کہ اس وقت تمام مسلمان کے ذمے فرض تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کریں، اور انہوں نے ہجرت نہ کر کے اس فریضے کو ابھی تک ادا نہیں کیا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مہاجر مسلمان مدینہ منورہ میں تھے جو دارالاسلام تھا، اور وہ حضرات مکہ مکرمہ میں تھے جو اس وقت دارالحرب تھا، اور دونوں کے درمیان بڑی رکاوٹیں تھیں کہ جو رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ مہاجرین کا وراثت کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کہ سارے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جائیں گے، اور کچھ مسلمان وہاں کے وہ مکہ میں رہ گئے تھے، انہوں نے ادائیگی نہیں کی تھی وہ فریضے کی، فرض تھا وہ سب کے لیے۔ اور آج کل کے مسلمان دیکھ لو، فرض کو تو اسی طرح چھوڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ مسلمان ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہیں، وہ مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، دے آر دا نیو مسلمس ماشاءاللہ سے، بٹ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انہوں نے فریضے کی ادائیگی نہیں کی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج کے مسلمان آپ دیکھ لو، زکوٰۃ، روزہ، نماز فرض سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے جب کہ وہ مدد کسی ایسے قوم کی خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ اب یعنی کہ جن مسلمان نے اب تک ہجرت نہیں کی تھی، وہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور اگرچہ وہ مہاجرین کے وراثت تو نہیں تھے، لیکن چنانچہ بہرحال مسلمان تو تھے، اس لیے اگر کافروں کے خلاف مسلمانوں سے کوئی مدد مانگے تو مہاجر مسلمان پر واجب ہے کہ ان کی مدد کریں۔ البتہ ایک صورت ایسی بیان کی گئی ہے جس میں اس طرح کی مدد کرنا مہاجر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھا، اور وہ یہ کہ جن کافروں کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں ان سے مہاجر مسلمان کا کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہو۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دیتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں تو یہ بدعہدی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اسلام میں ایگریمنٹس کو کتنا زیادہ توجہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کا اگر آپ نے نان مسلم کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کیا ہے تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو تکلیف یا اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہو، اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمز کا ساتھ دے سکتے ہو، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں۔ یعنی جن مسلمان نے ابھی تک ہجرت نہیں کی ہے، اگرچہ مومن وہ بھی ہیں، لیکن ان میں ابھی یہ کسر ہے کہ انہوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ دوسری طرف مہاجرین اور انصار میں یہ کسر نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح معنی میں مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ تو یہ جو جہاد کا جو لفظ آ رہا ہے، میں نان مسلم سے مخاطب ہوں اس وقت، کہ جو یہ جہاد کا جو لفظ آ رہا ہے تو یہ اس وقت جو مکہ مکرمہ اور مدینہ میں، مکہ مکرمہ میں جو نان مسلمز تھے، جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور جو مدینہ میں جو انصار اور مہاجرین، مطلب جو لوگ مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تھے وہ لوگ مسلمان ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں اس وقت کی جو جنگیں ہوتی تھی اس کے بارے میں ہے۔ اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے میراث کے دوران سے زیادہ حقدار ہیں۔ اب اس آیت میں دو حکم بیان فرمائے ہیں ان کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ اب انہوں نے چنانچہ وہ کسر پوری کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کا درجہ مہاجرین اور انصار سے کم تھا، اس لیے اب وہ بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے
اب تک وہ اپنے ان رشتہ داروں کے وارث نہیں ہوتے تھے جو ہجرت کر چکے تھے پہلے مدینہ میں، اب چنانچہ وہ بھی ہجرت کر چکے ہیں، مدینہ منورہ آ گئے ہیں، اس لیے اب ان کے وارث ہونے کی اصل رکاوٹ دور ہو گئی ہے، تو وہ بھی ان کے وارث بن سکتے ہیں جو لوگ پہلے ہجرت نہیں کیے تھے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گائز سورہ انفال کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ابھی نیکسٹ جو سورہ ہوگا وہ سورہ توبہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ کو سورہ انفال کی جو آیتیں ہیں اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں دعاؤں میں اپنے ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔